अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलाला। मोहतरम सामीन कराम, हाज़रीन मजलिस, अल्लाह ताला हम सबको यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो भाइयों, जो आज मैं उन्वान लेके हाजिर हुआ हूँ, वज़ू किस चीज़ से टूटेगा, कौन कौन सी ऐसी यानी ये हादसा हमारे साथ पेश आएगा, उससे किस तरह के हमारे यानी वज़ू टूट जाएगा हमारा। तो वो हम क्वालिटी देखेंगे इंशाअल्लाह कि कितनी क्वालिटी हैं और कब कब वज़ू टूटता है। क्योंकि उलमाओं का बहुत सारा ये है कि कभी खून निकल गया, कभी यानी नाक से नक्सीर फूट गई, या यानी मवाद निकल गया, यानी बहुत सारे मसले मसाइल लाते हैं, उल्टी का है। तो बहरहाल हम लोग इंशाअल्लाह जितना सही तरीका है, अक्सर जो है ना, यानी जो मैंने कोशिश की है वो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो इंशाअल्लाह हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि वज़ू किन चीज़ों से टूटता है। ठीक है। और भाइयों, हमें फ़रागत का फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसे कि मतलब वक्त को गनीमत समझो और अपने नफ्स के हवाले एक पल के भी लिए ना हो। क्योंकि ज़िंदगी एक बर्फ़ की मानिंद है, एक बर्फ़ की मानिंद है, आइस, और पिघल तो रही है, ख़त्म भी हो जाएगी। तो ख़त्म होने से पहले जितना उसको अच्छे काम में इस्तेमाल करना है कर लो। यानी एक बर्फ़ की मानिंद है हमारी लाइफ, पिघल रही है, ख़त्म भी हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है। तो उससे हमें फ़ायदा उठा लेना है पिघलने से पहले। तो आइए इंशाअल्लाह हम लोग उन्वान की तरफ बढ़ेंगे। पहली हदीस यह है कि बिना वज़ू के कुछ इबादत कबूल नहीं होते, जैसे कि नमाज, तवाफ़, यानी जिन कामों के लिए हमें वज़ू करना चाहिए। तो उसकी हदीस सुन लेंगे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यक़बलुल्लाहु सलाता अहदिकुम इज़ा अहदसा हत्ता यतवद्दा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बुखारी की है 132 में, 6954 में बुखारी में है और मुस्लिम में भी है। तो ये हदीस हमें बता रही कि जब भी आपका वज़ू टूटे तो दोबारा वज़ू करो, वरना आपकी नमाज वगैरह कंप्लीट नहीं होगी, यानी मानी नहीं जाएगी। बिना वज़ू के नमाज नहीं होती है। तो आइए हम देखेंगे कि किन चीज़ों से वज़ू टूटता है। और भाई, हमें ये पता होना चाहिए कि सहाबा और सहाबियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी इस तरह पूछती थी, यानी अल्लाह ताला ने, और हवाला बाकायदा सहाबियात देती थी कि अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हक़ बात कहने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं आपसे ये सवाल करती हूँ। ये कौन कह रही हैं? सहाबियात। तो इस तरह हवाला दे के पूछती हैं, जो यानी हम आजकल के मुसलमान जल्दी पूछ नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे मसले पूछती थी, खुला हुआ एकदम। और अल्लाह ताला ने जितनी शर्मीली बातें हैं सब हदीस और कुरान में यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल कर दिया है। तो हमें भी शर्म नहीं करना चाहिए। शर्म और गुरूर ये ले डूबती है इंसान को, दुनिया से भी और दीन से भी। तो हमें शर्म नहीं करना चाहिए और जो भी बातें हों खुल खुल के पूरा पूछना चाहिए हमें, उलमाओं से, मौलवी से, मौलाना से, मतलब। तो आइए पहला हदीस हम लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये है बुखारी की 132 में। अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, उनको मज़ी की शिकायत थी। तो उन्होंने एक सहाबी को, यानी शर्म की वजह से, क्योंकि उनकी बेटी जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो है अली रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में थी, इसलिए वो शर्म के मारे खुद तो नहीं गए, लेकिन दूसरे को भेजे कि जाके ये मसला पूछ के आओ। तो जो पूछने गए सहाबी,
تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزی کی شکایت ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو کریے۔ اور بھی جگہ ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں مزی کی شکایت ہو تو وہاں چھینٹا مارنا ہے اور پلس وضو کرنا ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے، مزی آنے سے شرمگاہ سے ہمارا وضو باقی نہیں رہتا ہے۔ اور نمبر 1 پہ جو میں بتاؤں گا ابھی، یعنی یہ نمبر 1 مسئلہ چل رہا ہے ابھی سب سے پہلے، کیونکہ 6 کوالٹی بتانے والا ہوں کن 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 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو نمبر 1 کا مسئلہ جو ہے، پیشاب اور پیخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کا نکلنا، یعنی یہ خلاصہ کلام ہے، کسی چیز کا نکلنا، چاہے خون ہو، پیشاب ہو، مزی ہو، ودی ہو، منی ہو، یعنی کوئی بھی چیز، یعنی پیخانے اور پیشاب کے راستے سے نکلے تو ہمارا وضو نہیں رہتا۔ اس میں تو کوئی چیزیں ایسی ہیں جو غسل واجب کر دیتی ہیں، یعنی نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ابھی ہم وضو والا صرف ہم سمجھائیں گے آپ کو کہ پیخانے اور پیشاب کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا۔ اب وہ آدمی اپنا خود اپنا پورا یہ لے لے، اور ہمیں مزی اور منی اور ودی یہ سب کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے۔ ہم تو دنیا کے بارے میں بہت چالاک رہتے ہیں، لیکن ہماری طہارت کیسے ہوگی؟ طہارت آدھا ایمان ہے۔ نماز کیسے کمپلیٹ ہوگی اس کی ہمیں فکر نہیں رہتی ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں رہتی ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہم بہت چالاک رہتے ہیں اور بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، لیکن دین کے بارے میں اتنا نہیں رہتے ہیں۔ تو مزی آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مزی آتا کب ہے؟ مثال کے طور پہ دیکھیے، منی اور مزی اور ودی میں فرق ہے، اور پیشاب، 4 چیز، پیشاب، منی، مزی، ودی، 4 چیزیں۔ اب ہم اکثر مسلمانوں کو تو یہی پتہ ہے کہ بس منی اور پیشاب بس، تو یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں۔ تو اس کا جب ہمیں معلومات رہے گا، دیکھیے سب سے پہلی بات تو لا علمی جہنم میں بھی لے جا کے پہنچا دیتی ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، طلاق کے واقعات، یعنی طلاق زہار ہے، اور طلاق، یعنی ہم جانتے ہیں بس طلاق ہی ایک ہی کوالٹی ہے بیوی کو چھوڑنے کے لیے، اور بھی کوالٹی ہے۔ طلاق زہار ہے، 28ویں پارے کا شروعات ہی اسی سے ہے، اس سے بھی بیوی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی کوالٹی کی طلاق ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے کہ بیوی ہم سے جدا ہو جاتی ہے، نہیں پتہ ہے۔ تو وہی لا علمی جہنم میں بھی لے چلی جاتی ہے، اور دین و دنیا میں دونوں میں نقصان دیتی ہے۔ تو علم کا رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو مزی جو ہوتی ہے، مان لیجئے مثال کے طور پہ کوئی شادی شدہ ہے، تو اگر وہ اپنی بیوی کے بارے میں جب سوچتا ہے تو پیشاب کے مکان پہ ایک مطلب نمودار قطرہ آتا ہے، وہ وائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو یہ آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پلس نہانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور کیا نام ہے، اگر مزی آ جائے تو اس کا یہ سسٹم ہے کہ اپنے شرمگاہ کو پانی سے دھوئیں، اور جس کپڑے میں جہاں لگی ہے وہاں چھینٹا ماریں، یا رش عربی میں کہتے ہیں، اس جگہ چھینٹا مارنا ہے، یعنی کپڑا نہیں دھونا ہے اور نہ غسل کرنا ہے، صرف اس جگہ چھینٹا مارنا کپڑے پہ، اور یعنی پورا شرمگاہ دھونا ہے، یعنی کہ نہانا ہے، اور اس کے بعد ہمیں وضو کرنا ہے۔ اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو وضو کریں، یعنی غسل واجب نہیں ہے۔ تو مزی آتا کب ہے؟ جب ہم اپنے بیوی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو وہ اس سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ودی کب آتی ہے؟ ودی ہوتا ہے پیشاب کے بعد آتا ہے، وہ بھی لیسدار ہوتا ہے، اور مزی بھی لیسدار ہوتا ہے، مطلب اس میں لاسا بہت لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خیر پیشاب کے بعد جو آتا ہے وہ تو وضو ہمارا ویسے بھی چلے گیا۔ تو مزی کا خاص کر کے ہم جان لیں گے یہی ہے کہ مطلب اس میں وضو گیا۔ اور منی یہ ہوتا ہے، یہ جو سورہ 30ویں پارے میں ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق۔ پہلے تو اس سے پہلے جو آیت میں ہے کہ بندہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم لوگ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے. تو اچھلتا ہوا پانی ہے وہ منی ہے، تو اس کی کوالٹی الگ ہوتی ہے، بلغم ٹائپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں لیس دار نہیں ہوتا ہے، تو اس سے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور مزید سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پیشاب سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پیشاب کے بعد جو ودی آتی ہے اس سے بھی. خیر پیشاب کیے تو وضو برقرار ہی نہیں رہا. آئیے دوسرا اور دیکھیں گے ہوا خارج سے. کیونکہ یہ حدیث جو ہے بخاری کی ہے 137 میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی آواز سنے، شک کے بنا پہ وضو نہیں توڑنا ہے، آواز سنے ریحہ خارج ہونے کا، ہوا خارج ہونے کا، اور پلس بدبو آئے تو تم وضو کرو. یعنی ایک سسٹم بتا دیا گیا ہے، ورنہ شک کے بنا پہ بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں. اب اس میں سسٹم یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم بہرے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی نہیں سنتا ہے یا اس کو بدبو کی صلاحیت نہیں رہتی ہے، ایسے آدمی ہیں میں نے دیکھا ہے. ایک پاکستانی تھا میرے ساتھ، تو اس کو خوشبو اور بدبو کا کوئی وہی نہیں تھا. مطلب وہ جو ناک میں ہوتی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے خوشبو بدبو کے لیے، وہ اس کو نہیں معلوم تھا. تو ان لوگوں کے لیے سسٹم نہیں لاگو ہوگا. یہ جس کو خوشبو اور بدبو کا پتہ چلتا ہے ہاں، اور جو سنتا ہے اس کے لیے ہے کہ جب بھی ریحہ خارج کا آواز سنیں یا بدبو محسوس کریں تو آپ وضو کریں. اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس طرح محسوس کریں تو ناک پہ ہاتھ لگا کے باہر نکل جائیں. یہ سسٹم ہے. تو یہ بخاری میں ہے 137 میں. تو ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ شرم گاہ سے کوئی بھی چیز کا نکلنا، ٹھیک ہے، وضو گیا. یہ ایک نمبر، ابھی پہلا ایک نمبر بتایا ہوں. آئیے اب دوسرے نمبر کی طرف چلیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، کہ اور کیا ہے جو وضو توڑنے والی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے باتیں کر رہے تھے. یہ جو ہے سونے کے متعلق ہے. یعنی یہ مسلم کی حدیث ہے 833، ابو داؤد میں ہے 199 اور پلس 200. اور اس میں ایک حدیث اور ہے مسند علا بن جاد، اس کی سند حسن ہے. یعنی یہ سونے سے متعلق ہے. گہری نیند سے ٹیک لگا کے لیٹ کے سو جانا، اس سے وضو نہیں رہتا ہے. لیکن جو یہ مسلم کی حدیث 833 میں نے لائی ہے آپ لوگوں کے سامنے، اس میں صحابہ عشاء کے وقت اتنا انتظار کرتے کہ ان کی نیند سے یعنی سر جھک جاتے، پھر جاگتے، پھر سو جاتے، پھر جاگتے. یعنی ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ گیا بالکل نماز کے ٹائم پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کرنے لگے، اور یہاں صحابہ بیٹھے انتظار میں سو جاتے تھے، اور پھر جاگتے، پھر سو جاتے، پھر یعنی لیٹ کے نہیں، بیٹھے بیٹھے. تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹیک لگا کر لیٹ کے سو جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ معاملہ کلیئر ہو گیا. یہ دوسری کوالٹی ہے. ٹھیک ہے، آئیے تیسری کوالٹی کے طرف بڑھیں گے ہم لوگ. اچھا، اس میں سونے والے میں اور بھی چیزیں ہیں. جیسے کوئی پاگل ہو جائے تو اس کا وضو گیا، بے ہوش ہو جائے تو وضو چلے جائے گا. ٹھیک ہے، ان سب، یا مرگی وغیرہ آ جائے، اس کو ہوش نہ رہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس کا ہوش خراب ہو جاتا ہے، یعنی ملا جلا کے عقل کو جو چیز غائب کر دے. بھائی سونے میں تو عقل نہیں کام کرتی ہے، صحیح ہے نا؟ تو وہ اسی سسٹم سے ہے کہ بے ہوش ہونے پہ بھی عقل نہیں کام کرتی ہے. تو اس ایسے موقع پہ اس کا وضو چلے جائے گا، یعنی وضو دوبارہ کرے. بیٹھ کے سو جائے تب نہیں. ٹھیک ہے، بیٹھ کے ایسے جھپکی لگ گئی، کیونکہ اگر جھپکی لگ کے نیند کھلی تو اس میں کہاں، اس کو سونا نہیں کہتے ہیں. آئیے تیسری کوالٹی کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. تیسری کوالٹی کی یہ حدیث ہے ابو داؤد کی 181 میں ہے، صحیح حدیث ہے، اور پلس نسائی میں ہے 165 میں، اور پلس ابو داؤد میں ہے 182 میں. بالکل صحیح حدیث ہے. اس میں پہلی حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ وضو کے بعد شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، کوئی بات نہیں. دوسری حدیث یہ ہے ابو داؤد کی 181 میں کہ من مس ذکر فلیتوضا، جو اپنا شرمگاہ چھوئے یا ہاتھ لگ جائے وہ وضو کرے، یعنی وضو کرے. ٹھیک ہے، وہ بھی بغیر کپڑے کا. اس میں مسئلہ ہے بغیر کپڑے کا. جیسا ہمارا وضو ہے، ہم کپڑا چینج کر رہے ہیں،
اگر ہاتھ لگ گیا تو وضو کریں گے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اور جو پہلی والی حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے شرمگاہ، ہاتھ لگ گیا کوئی بات نہیں۔ بہرحال جو علماؤں کا یہ راجح قول کہتے ہیں، یعنی صحیح طریقہ جو بتاتے ہیں کہ من مس ذکر فلیتودع، جب بھی تمہارا شرمگاہ پہ ہاتھ لگے تو وضو کرو، یعنی وضو آپ کا گیا۔ کپڑے کے اوپر سے لگے گا کوئی بات نہیں، بنا کپڑے کا، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا معاملہ تھا وضو ٹوٹنے والا۔ آئیے چوتھا والا دیکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ ابو داؤد کی ہے 184 میں، اور پلس ابن ماجہ میں ہے 494 میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ مطلب بکری کا گوشت کھا کے کیا وضو کریں، گائے کا گوشت کھا کے وضو کریں، یا مینڈے کا گوشت کھا کے وضو کریں، یا اس طرح کے صحابی جب سوال کیے تو کہے نہیں۔ پھر جب اونٹ کا آیا، اور سب سے پہلے اونٹ کا ہی پوچھے تھے، اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کریں یا نہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو کریے۔ تو مان لیجئے آپ کا وضو برقرار ہے، آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا، ٹھیک ہے، تو اب آپ کا وضو گیا، یعنی ہوا کھلی نہیں ہے، نہ آپ نے پیشاب کیا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز، یعنی پیخانے اور پیشاب کے راستے سے کوئی چیز نہیں نکلی ہے، لیکن آپ کا وضو گیا، دوبارہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا، یہ حکم ہے۔ اب کوئی کہے کیوں، تو دین اسلام میں عقل نہیں چلتی ہے، اس میں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دے دیا ہے وہ لے لو، اور جس سے منع کیا چھوڑ دے، قرآن کا حصہ ہے، قرآن میں ڈائریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ، کیوں چوں چاں کچھ نہیں کرنا، بس سلنڈر بول جانا ہے۔ تو جب بھی اونٹ کا گوشت کھائیں، لیکن جیسا عام مسئلہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی بالغ ہو جائے تو نماز فرض ہے، جب تک وہ اس کی یعنی باحیات ہے، جب تک وہ مر نہیں جاتا، اگر وہ بھلے بستر پہ پڑا ہو، کسی حالت میں بھی ہو، اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ اب مان لیجئے خاص حدیث آ گئی کہ عورت جب حیض میں ہو تو اس کے لیے نماز معاف ہے، تو اس کو خاص، اس طرح کے بہت سارے دین میں مسائل ہیں کہ ایک ہوتی ہے بات عام اور اس میں آ جاتی ہے خاص۔ جیسے سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے کہ قرآن جب بھی پڑھا جائے، سورہ اعراف ہیں، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، تو یہ عام بات ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو خاموش رہو۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کو نماز پہ لے جا کے فٹ کر دیا ہے کہ جب بھی قرات ہو رہی ہو تو مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، جبکہ سورہ فاتحہ کے لیے خاص ہے۔ قرآن میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 204 یا 5 میں آ گیا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ عام بات ہے، اس کو آپ خاص نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو کچھ علماؤں نے خاص کر دیا ہے کہ امام پڑھے تو تم نہ پڑھو، اس میں خاص کا کوئی لفظ نہیں ہے، عام سمجھ گئے نا، کہ مطلب کہیں بھی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو دھیان سے سنو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ تو خاص حدیث آ گئی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور دوسری حدیث مسلم کی کم ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، تو یہ سب خاص آ جاتی ہیں۔ تو جہاں خاص ہے اسے خاص پہ بھی عمل کرنا ہے، اور جہاں عام ہو عام کا بھی ہمیں احتیاط رکھنا ہے۔ تو عام حدیث مان لیجئے یہ ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا کر وضو نہیں کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اونٹ کا گوشت آگ پہ پکتا ہے نا، تو اس سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اونٹ کا گوشت کھا کے وضو نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث عام ہے۔ اور خاص یہ ہو گئی کون سی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جب صحابی سوال کیے کہ فلاں کا گوشت کھاؤں، فلاں جانور کا تو کیا کروں، فلاں کا کیا کروں، فلاں کا کیا کروں، جب اونٹ کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اونٹ کا گوشت کھا کے آپ وضو کریے، سمجھ گئے؟ تو یہ ہو گیا عام اور خاص۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ۔ پانچواں مسئلہ، میت کو غسل دینے سے، یہ ابو داؤد کی ہے 3161 میں، جو میت کو نہلائے، ٹھیک ہے، وہ ایک حدیث کہہ رہی ہے، مطلب یہی حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ غسل کرے، لیکن دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ نہیں، صرف ہاتھ دھو لے۔ تو یہ حدیثیں تو یہ کہہ رہی ہیں، لیکن جب ہاتھ دھونے کا باری آیا یا غسل کرنے کا باری آیا
تو اس میں آپ کا وضو نہیں رہا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ وضو نہیں باقی رہتا۔ کیوں؟ جو نہلاتا ہے وہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگاتا ہے، دھوتا ہے، نیچے اوپر پورا دھوتا ہے، جو بھی نہلاتا ہے پردے کی آڑ میں، لیکن دھوتا ہے نا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مان لیجیے میرا وضو برقرار ہے اور میں نے میت کو نہلایا تو وہ آپ کا وضو نہیں ہے۔ حالانکہ نہانے کا حکم ہے، لیکن نہیں، آپ نہائیں یا نہ نہائیں دونوں طرح کا ہے، لیکن وضو تو آپ کا چلے گیا۔ ٹھیک ہے، تو میت کو جو نہلائے وہ وضو کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ابو داؤد کی تھی 3161 میں۔ آئیے چھٹا مسئلہ دیکھیں گے، دین اسلام سے پھر جانا۔ اگر کوئی مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو اس کا وضو باقی نہیں رہتا، حالانکہ اگر دوبارہ آنا چاہے تو دوبارہ اگر توبہ استغفر اللہ یعنی جو بھی خالص دل سے توبہ کر کے انٹری کر سکتا ہے، لیکن اس کا وضو نہیں رہتا، کیونکہ کافروں کا کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کا وضو نہیں رہتا، ان کا سب کچھ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو 6 باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے لایا ہے، یہ ایک کتاب میں ایسا ترتیب سے نہیں ملے گا۔ میں نے ابھی تک جتنا تلاش کیا کہ یہ 6 باتیں ایک کتاب میں کسی میں ہوں، تو ایسا نہیں ملتا ہے کہ یہ 6 کے 6 باتیں ایک کتاب میں کسی فہرست میں ہوگا کہیں نہ کہیں، اللہ علم۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ایک حدیث دیکھ لیں گے کہ بہت پیاری ہے، ابو داؤد کی ہے 198 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کا، ایک انصاری تھے ایک مہاجر تھے، پہرا یعنی نگرانی کرنے کے لیے پہاڑیوں پہ ذمہ داری لگا دی تھی کہ تم فلاں جگہ کھڑے رہے ہوئے ہماری حفاظت کے لیے، کیونکہ وہ لمبا واقعہ ہے، کیونکہ ایک مشرکین عورت کا کوئی قتل ہو گیا تھا، تو اس بنا پہ مشرکین بدلہ لینے چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگا دی تھی کدھر؟ 2 صحابی کی پہاڑیوں پہ، کہ تم لوگ مطلب رکھوالی کرنا، دیکھتے رہنا کہ کوئی حملہ نہ کرے۔ بہرحال ایک صحابی سو گئے اور ایک کیا کیے، نماز پڑھنے لگے، مطلب پہرا دیتے دیتے نماز پڑھنے لگے، اور یہ مشرک جو تھا یہ تانک جھانک میں تھا کہ کہاں دیکھوں، اور کیونکہ اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں ضرور ماروں گا ایک کو، تو مشرک نے دیکھا کہ ہاں یہ وہی گروپ ہے، تو اس نے پیچھے سے تیر چلایا۔ یہ ابو داؤد میں 198 میں ایک دم کلیئر معاملہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے مشرک نے تیر چلایا ایک، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف کی آیت پڑھ رہے تھے، سورہ کہف کی کوئی آیت پڑھ رہے تھے، تو اس تیر کو نکالے اور نماز جاری رکھے، تو تیر لگی ہے اور خون نہ نکلے گا؟ نکلے گا۔ پھر اس نے دوسری تیر چلایا، بہرحال یہ تیر نکالتے رہے، تو مشرک نے 3 تیر چلائی، یعنی تیر مارا اس کو، نجا تیر ہی کہیں گے، جو مطلب دھنس سے چلتی ہے، تو تینوں نکالے، اور اس کے بعد میں جب مطلب زخم کی تاب نہ نماز نہیں توڑے، نماز کمپلیٹ کیے، تو جب گر پڑے تو دوسرے ساتھی کو جگا دیے یا جاگ گیا ہو، تو کہنے لگا پہلی تیر میں کیوں نہیں مجھے جگائے؟ تو صحابی کہنے لگے کہ میں قرآن کی ایسی آیت پڑھ رہا تھا کہ میں اس کو بیچ میں توڑنا مناسب نہیں سمجھا، یعنی سورہ کہف کی کوئی آیت پڑھ رہے تھے یا سورہ کہف پڑھ رہے تھے، اللہ علم۔ تو اتنی محبت تھی دیکھیے قرآن سے کہ تیر لگ رہی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں اور تیر کو نکالتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ہوگی اس کی، بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں اور بالکل ڈیوٹی پہ لگائے ہیں نگرانی کرنے کے لیے، تو کیسے نہیں پتہ چلے گا کہ کیا واقعہ ہوا، اور 3 تیر لگی ان کو اور پورا خون سے لت پت ہو گئے۔ تو بہرحال اس میں نماز نہ دہرانے کا حکم دیے ہیں، اور اس طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا گیا، پھر بعد میں بھی وہ پوچھے میں نماز پڑھ چکا ہوں یا جو بھی ہے، بہرحال اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں بھائیوں۔ تو خون بہنے سے، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے جو میرے علم میں ہے۔ اگر کسی کو اگر کوئی کلیئر کٹ حدیث ملتی ہے تو اپنا عمل کر لے، کوئی بات نہیں، مجھ سے جو ہو سکا آپ لوگوں کے سامنے لایا ہوں۔ تو یہ 6 طریقے ہیں جو وضو توڑنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 6 طریقے ہیں۔ نمبر 1 دھیان سے سن لیں تاکہ یاد رہے گا۔ نمبر 1 پیشاب اور پیخانے کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا۔ نمبر 2 گہری نیند سو جانا لیٹ کر۔
نمبر 3 شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جانا. نمبر 4 اونٹ کا گوشت کھانا. نمبر 5 اسلام سے خارج ہو جانا. نمبر 6 میت کو غسل دینا. تو ان سب کی تو کلیئر کٹ معاملہ ہے کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے اور نیکسٹ پروگرام ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہوگا انشاءاللہ. تو بھائیو اس میں اگر کسی کا کچھ سوال جواب ہو تو کر سکتے ہیں. رہ گئی بات کہ جو میرے علم میں تھا، جتنا میں نے تلاش کیا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث کی روشنی میں پیش کیا ہوں. اگر اس سے اونچی کسی کو دلیل ملتی ہے تو اپنا عمل کر لیں، میری بھی اصلاح کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد.